बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 9B। और इस सबक में इंशाअल्लाह हम मुरक्कब तौसीफ़ी का मारिफ़ा अस्मा के साथ इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। 9A में हमने मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में सीखा है और इसका जो नकिरा अस्मा के साथ इस्तेमाल था उसके बारे में सीखा है, और इंशाल्लाह आज हम इस सबक में मुरक्कब तौसीफ़ी का मारिफ़ा अस्मा के साथ इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। उसके बाद इस्मुल मौसूल के बारे में एक और बहुत इम्पोर्टेंट इसम जो हमारे सामने आया है, इस्मुल मौसूल। और इस्मुल मौसूल में हम जो है वो अल्लज़ी के बारे में सीखेंगे। अल्लज़ी का आमतौर पे उर्दू में तर्जुमा जो, जिस के साथ किया जाता है। और उसके बाद दो ज़रूफ़ सीखेंगे। इंदा मतलब साथ, के साथ, पास होना, और हुना का इसका मतलब है वहाँ। इंदा जो है ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है, हुना का मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। हमने अभी तक 4 ज़रूफ़ सीखे हैं, जिसमें से हमने फ़ौक़ा, तहता, अमामा और खल्फ़ा सीखे हैं। तो हमने पढ़ा कि फ़ौक़ा, तहता, अमामा और खल्फ़ा जो हैं वो मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और इंदा जो है ये 5वां है जो कि मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। हुना का भी ज़र्फ़ है जो कि जगह के लिए इस्तेमाल होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन ये जो है वो मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। अब हम मुरक्कबात अल्हम्दुलिल्लाह अपने, अब तो तकरीबन हमारे चारों मुकम्मल हो गए। 3 तो हम पहले सीख चुके हैं, और चौथा जो है हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो नकिरा के साथ मुकम्मल हो चुका है। और आज इंशाल्लाह जब हम मारिफ़ा के साथ सीखेंगे तो ये हमारा आज चारों मुरक्कबात जो है वो पूरे हो जाएँगे। तो पहले हमने मुरक्कब जारी के बारे में सीखे, अल जार वल मजरूर। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में सीखा है, मुदाफ़, मुदाफ़ इलैह। उसके बाद मुरक्कब इशारी, इस्मुल इशारा व मुशारुन इलैहि। और उसके बाद मुरक्कब तौसीफ़ी, अल मौसूफ़ व सिफ़ा। आमतौर पे मुरक्कबात जो है वो 2 अस्मा का मजमूआ होते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है ये 2 से ज़्यादा अस्मा का मजमूआ भी हो सकता है। जार मजरूर के बारे में हमने पढ़ा है कि जार मजरूर हमेशा खबर रहेगा, ये मुब्तदा नहीं बन सकता। इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैहि जो है ये आम तौर पे मुब्तदा आता है, ये खबर के तौर पे नहीं आता। और मुरक्कब तौसीफ़ी जो है अ, अगर नकिरा अस्मा हो, जैसे कि हमें पता है कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर है, और मुब्तदा जो है वो मारिफ़ा है और ख़बर नकिरा है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी अगर नकिरा अस्मा का मजमूआ हो तो फिर ऑफ़ कोर्स ये ख़बर के तौर पे आएगा, और अगर ये मारिफ़ा अस्मा का मजमूआ हो तो ये मुब्तदा के तौर पे आएगा। और मुरक्कब तौसीफ़ी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब जल्दी-जल्दी वी विल गो थ्रू कि मुरक्कब तौसीफ़ी के जो 2 हिस्से होते हैं। अल-मौसूफ़ जो कि नाउन होता है, और जिस इस्म की सिफ़त बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। और सिफ़ा एडजेक्टिव, इसे नात भी कहते हैं। जो इसमें सिफ़त बयान करता है उसे सिफ़त कहते हैं या सिफ़त कहते हैं। उर्दू में सिफ़त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ़ और सिफ़त इस्म की चारों हालतों में बराबर होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है कि अस्मा 2 अस्मा होंगे, आमतौर पे 2 अस्मा का मजमूआ होता है, और ये 2 अस्मा इस्म की चारों हालतें यानी वुसअत, जिन्स, अदद और एराब उसमें बराबर होंगे। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अत्तालिबु अल-जदीदु। अत्तालिब जो है ये वसत के बारे में देखें तो ये मारिफ़ा है, और अल-जदीद भी मारिफ़ा है। अगर हम जिन्स की बात करें तो ये मुज़क्कर है, और अल-जदीद भी मुज़क्कर है। अगर हम अदद की बात करें तो अत्तालिब जो है वाहिद है, और अल-जदीद भी वाहिद है। और अगर हम एराब की बात करें तो अत्तालिबु मरफ़ू है, और अल-जदीदु भी मरफ़ू है। और ये मरफ़ू इसलिए है कि इस्म की जो डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है वो मरफ़ू होती है। अब अगर ये किसी वजह से मंसूब हो जाए तो ये हो जाएगा अत्तालिबा अल-जदीदा, और अगर ये किसी वजह से मजरूर हो जाए तो फिर ये हो जाएगा अत्तालिबी अल-जदीदी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये चाहे मरफ़ू हो, मंसूब हो या मजरूर हो, चारों हालतों में इसके एराब आप इसका स्टेटस देखें या अदद देखें या नंबर देखें या जिन्स देखें, ये सारे के सारे बराबर हैं। और अगर हम मुअन्नस की बात करेंगे तो हम कहेंगे अत्तालिबतु अल-जदीदतु। अब तालिबा जो है वो वाहिद है, मुअन्नस है, इसी तरह से मारिफ़ा है, और इसका एराब जो है यहाँ पे मरफ़ू है।
اور اگر یہ کسی وجہ سے منصوب ہو جائے تو یہ ہو جائے گا الطالبۃ الجدیدۃ، اور اگر یہ مجرور ہو تو یہ ہو جائے گا الطالبۃ الجدیدۃ۔ تو بیسیکلی اس میں جو ایڈیشن آج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم مرکب توصیفی جو ہے وہ معرفہ اسماء کے بارے میں یا ڈیفینٹ اسماء کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، لیکن رول وہی رہے گا کہ یہ اسم کی چاروں حالتوں میں برابر ہوں گے۔ مرکب توصیفی انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، نامکمل جملہ ہے، تو ہم کہیں گے الطالب الجدید نیا طالب علم، اور الطالبۃ الجدیدۃ نئی طالبہ۔ اب یہ نامکمل جملہ ہے، اگر ہم اسے مکمل جملہ بنانا چاہیں کیونکہ یہ مرکب ہے تو ہم اب کیا کریں گے؟ آج ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مرکب توصیفی معرفہ اسماء کے ساتھ استعمال ہو تو یہ پھر مبتدا کے طور پہ آئے گا، کیونکہ ہم نے سیکھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، ہم کہیں گے الطالب الجدید، یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا، اور مجتہد یہ ہماری خبر بن جائے گی۔ تو نیا طالب علم محنتی ہے۔ اور اگر ہم فیمنن کی بات کریں تو ہم نے پڑھا کہ خبر میں مبتدا جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر عدد اور جنس میں برابر ہوتے ہیں، دو چیزوں میں برابر ہونا ضروری ہے۔ جیسے الطالب مذکر ہے تو مجتہد بھی مذکر ہے، الطالب واحد ہے اور مجتہد بھی واحد ہے۔ اور اگر ہم فیمنن کی بات کریں تو ہم کہیں گے الطالبۃ الجدیدۃ مجتہدۃ۔ اب چونکہ الطالبہ فیمنن ہے تو اس لیے خبر بھی فیمنن ہوگی اور یہ بن جائے گا نئی طالبہ محنتی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آئیڈیا از دا سیم، لیکن یہ مرکب توصیفی اب جو ہے ہم ڈیفینٹ ناؤنز یا معرفہ اسماء کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ معرفہ اسماء کا مرکب توصیفی عام طور پر مبتدا بن کر آتا ہے، اور مبتدا بن کر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے جب یہ معرفہ کے طور پہ استعمال ہوگا تو مبتدا ہوگا، اور جب یہ نکرہ کے طور پہ استعمال ہوگا تو یہ عام طور پہ خبر ہوگا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی میں اردو اور انگلش میں جو ہے وہ صفت پہلے آتی ہے، لیکن عربک میں اس کے اپوزٹ یعنی الٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نیک لڑکا، پائس بوائے، لیکن اب عربک میں یہ تھوڑا سا آپ نے ایروز بنانے ہیں دو ریورس، تو یہ بن جائے گا الولد، اور نیک ہو جائے گا الصالح۔ تو یہ تھوڑا سا چینج جو ہم نے نوٹ کرنا ہے اردو اور عربک میں یہ ہے کہ اردو میں ہم ناؤن ایڈجیکٹیو یعنی صفت پہلے لے کے آتے ہیں اور ناؤن بعد میں آتا ہے، لیکن عربک میں الٹ ہے۔ عربک میں کیا ہوگا کہ ناؤن پہلے آئے گا اور صفت اس کے بعد میں آئے گی۔ تو اردو اور انگلش میں سیم ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ تھوڑی سی چیز ہے جو ہم نے جس کا خیال کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اپنا 9B لیسن 9 کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، الدرس التاسع۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ الدرس التاسع کون سا مرکب ہے؟ جی جلدی سے بتائیے، یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے، رائٹ؟ مرکب توصیفی۔ کیوں مرکب توصیفی ہے؟ کیونکہ دو ناؤن ہیں، پہلے تو دیکھیں ال اور ال لگا ہوا ہے، فائن، ال لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ دونوں معرفہ ہو گئے، یعنی وسعت ہماری کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے جنس دیکھنا ہے، درس جو ہے وہ مذکر ہے اور تاسع بھی مذکر ہے، اسی طرح سے درس واحد ہے، تاسع بھی واحد ہے، اور اسی طرح سے درس کا اعراب مرفوع ہے اور التاسع کا بھی اعراب جو ہے وہ مرفوع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسماء کے نام ہیں، الدرس الاول، الثانی، الثالث، الرابع، اب تو التاسع، یہ جتنے بھی ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے مرکب توصیفی ہیں۔ تو الحمدللہ اب یہ آپ کے سامنے یہ الفاظ جو ہمارے دروس کے نام ہیں وہ بھی کلیئر ہو گئے کہ یہ بھی مرکبات ہیں۔ با یعنی پارٹ بی، این المدرس، اب ہمارا لیسن شروع ہو گیا۔ این المدرس، ہم کہیں گے المدرس از مبتدا اور این از خبر، کیونکہ این جو ہے یہ بھی ایک ظرف ہے۔ این کیا ہے؟ ظرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یعنی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کہاں، تو کہاں جو ہے وہ پلیس کی بات ہو رہی ہے، اور جو بھی لفظ ٹائم یا جگہ کے بارے میں ہوگا تو ویئر، جی تو یہ ہو جائے گا این المدرس، استاد کہاں ہے۔ ہوا فی الفصل، اب ہوا مبتدا بن جائے گا، کیونکہ ہوا جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور فی الفصل جار مجرور، اور جار مجرور ہمیشہ خبر رہے گا، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا۔ ہوا فی الفصل وہ کلاس روم میں ہے۔ اوکے، وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اب یہاں پہ آپ دیکھیے اور نیا استاد کہاں پہ ہے، تو اب المدرس الجدید جو ہے یہ ہمارے سامنے مرکب توصیفی بن کے آ گیا، اور دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، دونوں جو ہیں وہ مرفوع ہیں،
دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد ہیں. تو یہاں پہ اب آپ کے سامنے آ گیا وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیا استاد کہاں پہ ہے؟ ہوا عند المدیر. اب یہاں پہ آپ دیکھیے ہوا عند المدیری، وہ مینیجر کے پاس ہے یا اس کے کمرے میں ہے یا اس کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عندہ جو ہے یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور کنفرم کیسے ہوگا کہ جو اس کے بعد والا ناؤن ہے وہ مجرور ہوگا. تو اب یہاں پہ یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ہوا عند المدیری، وہ مدیر کے پاس ہے. آئی تھنک تھوڑا سا ہماری یہ جو ٹرانسلیشن ہے آگے پیچھے ہو گئی ہے. اٹس اوکے. این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ الطالب الجدید، اب یہاں پہ اسم جو ہے موصوف اور صفت جو ہیں وہ اسم کی چاروں حالتوں میں برابر ہیں. نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبۃ. اب یہاں پہ ذهب ہم نے سیکھا ہے کہ یہ فعل ہے، ورب ہے یعنی، اور جملہ جب بھی فعل کے ساتھ شروع ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اور جملہ فعلیہ میں اب ہم نے لائن نہیں لگانی کیونکہ اس میں مبتدا اور خبر کا آئیڈیا نہیں ہے. جملہ فعلیہ میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک فعل کا ہونا اور دوسرا فاعل کا ہونا، یعنی ڈوئر کا ہونا، جو کام کرنے والا ہو اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ذهب الى المکتبۃ، وہ لائبریری گیا یا وہ لائبریری چلا گیا. جی اینی کوشچن؟ آپ نے کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ذهب الى المکتبۃ، مدیر مانا پرنسپل. جی پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، مطلب ہر وہ بندہ جو کسی ادارے کو یا کسی چیز کو رن کر رہا ہو. بیسیکلی ہوتا ہے ادارہ یدیر ادارتن فہو مدیر، یعنی مدیر وہ ہر وہ بندہ جو کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن، کوئی دفتر، کوئی فرم، کوئی کمپنی کچھ بھی چلا رہا ہوتا ہے. اس لیے اب اگر وہ کالج میں ہوگا تو وہ پرنسپل ہوگا، اگر اسکول میں ہوگا تو ہیڈ ماسٹر ہوگا. پھر ہم اس کا ترجمہ اس حساب سے کریں گے. نگران نہیں، نگران مراقب ہوتا ہے. نگران از ڈفرنٹ. انویجیلیٹر مراقب ہوگا، اور مدیر جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل یا وہ جو چیزوں کو افیئرز کو رن کر رہا ہوتا ہے اسے ہم جو ہے وہ مدیر کہتے ہیں. من ذالک الرجل الطویل، اب ہم نے من کے بارے میں بھی پڑھا ہے. من کا مطلب کون. ذالک بھی ہم نے پڑھا ہے، اسم الاشارہ للبعید، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور الرجل الطویل، اچھا ذالک الرجل الطویل، یہ کون سا مرکب بنے گا؟ یہ مرکب اشاری بن جائے گا. رائٹ، ذالک الرجل الطویل مرکب اشاری بن جائے گا. اور اسی طرح سے الرجل الطویل یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. تو اب یہ مرکب ودن مرکب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو مرکبات ہیں یہاں پہ. اس کے بعد آ گیا الذی، جو خرجہ نکلا، الآن ابھی، من المدرستی مدرسہ سے. اب یہاں پہ الذی کا استعمال ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو الذی کیا ہے؟ یہ اسم الموصول ہے، ریلیٹیو پروناؤن یعنی جوڑنے والا. تو یہ بیسیکلی جو جملہ ہوگا اس کے پہلے حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑے گا. اس کے بارے میں، اسم الموصول کے بارے میں دو چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، یہ استعمال ہوگا اس چیز کے بارے میں جو اس سے پہلے آئی ہو. جو چیز اس سے پہلے آئی ہو، یعنی الرجل ہے تو ہم الرجل کے بارے میں الذی استعمال کریں گے. اگر یہاں پہ امرأتو ہوگی تو پھر ہم اسے اسم الموصول تبدیل کریں گے. اور اگر رجال ہوگا تو ہم اسم الموصول تبدیل کریں گے. تو اسم الموصول جو ہے، پہلی چیز ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اسم الموصول اس اسم کے لیے استعمال ہوگا جو اس سے پہلے آتا ہے، یہ بعد والے اسم کے لیے استعمال نہیں ہوتا. دیٹس نمبر 1. اور نمبر 2 آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد ایک مکمل جملہ ہوگا. اسم الموصول کے بعد ایک مکمل جملہ ہوگا. وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. عام طور پہ جملہ فعلیہ آتا ہے لیکن جملہ اسمیہ بھی اس کے بعد آ سکتا ہے. اب خرجہ فعل ہے تو خرج الآن من المدرستی، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. لیکن اسم الموصول کے بعد مکمل جملہ ہونا ضروری ہے. تو دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ فرسٹ یہ یوز اس چیز کے لیے ہوگا جو اس سے پہلے آئی ہے، اور اس کے بعد ایک مکمل جملہ اس کا ہونا ضروری ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی اسکول سے نکلا. تو اردو میں اس کا ترجمہ جو، کون، اب اس طرح سے کیا جائے گا. وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ. اب اگین من، اور پھر جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے. وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ، اگین الولد الصغیر،
یہ ہمارے سامنے مرکب توصیفی آ گیا. اس کے بعد الذی کا استعمال آ گیا, اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد مکمل جملہ ہے خرج الانا من الفصلی, اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی ابھی کلاس روم سے نکلا ہے. تو اب ہمارے سامنے اگین اسم الموصول کا استعمال آ گیا. ہوا بن المدیر الجدیدی, اب وہ نئے مینیجر کا بیٹا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے, یا نئے ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے. ہوا مبتدا بن جائے گا. پہلے والا جملہ پاسبل ہے کہ کوشچن ہے کہ کیا اسم الموصول میں پہلے والا جملہ نامکمل ہوگا, تو عام طور پہ پہلے والا پارٹ نامکمل ہی ہوتا ہے, کیونکہ اسم الموصول جو ہے وہ دو نامکمل یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. تو عام طور پہ پہلے والا پارٹ جو ہوگا وہ نامکمل جملہ ہوگا. جی, ابن المدیری, یہ کون سا مرکب ہے, جلدی سے بتائیے. ابن المدیر یہ مرکب, یہ ہے مرکب اضافی, رائٹ. اور المدیر الجدید یہ کون سا مرکب ہے, یہ مرکب توصیفی ہے. جی ایکسیلنٹ. تو یہاں پہ پھر دو مرکبات ہمارے سامنے آ گئے. ہوا بن المدیر الجدیدی, وہ نئے ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے. لمن جار مجرور, تو جار مجرور آف کورس یہ خبر ہو جائے گا. اور تلک السیارۃ الجدیدۃ, اب دیکھیں تلک السیارۃ جو ہے یہ مرکب اشاری ہو گیا, اور السیارۃ الجمیلۃ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو گیا. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے. ہیا للمدیر الجدیدی, یہ نئے مینیجر کی ہے, یہ نئے ہیڈ ماسٹر کی ہے. جی, تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ للمدیر یہاں پہ کیا ہوا ہے, للمدیر میں کیا ہوا ہے کہ لی پلس ال. تو ہم نے پڑھا کہ لی کے بعد جب ال آئے گا تو عام طور پہ وہاں پہ حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. تو حمزۃ الوصل یہاں پہ ڈراپ ہو گیا, تو یہ بن گیا للمدیر الجدیدی. اب للمدیر الجدیدی یہ بھی بیسیکلی دو مرکبات ہیں, رائٹ. للمدیری جو ہے جار مجرور ہے, اور المدیری الجدیدی یہ جو ہے یہ ہمارا مرکب توصیفی بن گیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ مجرور کیوں ہے, لی کی وجہ سے, حرف جر لی کی وجہ سے مجرور ہے. اور یہ دونوں مجرور کیوں ہیں, کیونکہ اگر موصوف مجرور ہے تو ظاہری بات ہے صفت کا مجرور ہونا ضروری ہے, کیونکہ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. یعنی صفت ہمیشہ ناؤن کو فالو کرے گی, جو ناؤن ہوگا وہی اس کی صفت ہوگی, سیدھی سی بات ہے. جی, لمن هذا الکتاب الکبیر, یہ بڑی کتاب کس کی ہے. اہوا للمدرسی, کیا یہ استاد کی ہے. اگین هذا الکتاب الکبیر, لمن جار مجرور, اور هذا الکتاب یہ ہمارے پاس مرکب بن گیا مرکب اشاری, اور الکتاب الکبیر جو ہے یہ ہمارے لیے مرکب توصیفی بن گیا. اہوا للمدرسی, کیا وہ مدرس یعنی استاد کی ہے. لا ہوا للطالب الجدیدی, نہیں وہ نئے طالب علم کی ہے. اب یہاں پہ طالب الجدیدی میں مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. ڈز اینی ون ریممبر کہ یہاں پہ اب کون سی تبدیلی آئی ہے. یہ بیسیکلی کیا تھا, لی پلس الطالبی الجدیدی سملر ٹو لی پلس المدیری الجدیدی. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ال کا جو حمزہ تھا حمزہ ڈراپ ہو گیا ہے, اور یہاں پہ یہ بن گیا للطالب الجدیدی, یہ نئے طالب علم کی ہے. نہیں یہ نئے طالب علم کی ہے. لا ہوا للطالب الجدیدی. اب یہاں پہ کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو الحمدللہ اب یہاں پہ اب ہمارے سامنے مرکب توصیفی میں جو معرفہ اسماء کا استعمال ہے وہ سامنے آ گیا. السیارۃ الجمیلۃ, اسی طرح سے المدیری الجدیدی, الکتاب الکبیر, اور الطالبی الجدیدی. این الملعقۃ الصغیرۃ, اب ملعقہ ہم نے پڑھا ہے کہ فیمنن ہے کیونکہ تا مربوطہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, تو آف کورس اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی فیمنن ہوگی. نیا یا چھوٹا جو ہے وہ چھوٹا سپون یا چمچ کہاں پہ ہے. ہیا فی الکوبی, یہ گلاس میں ہے یا یہ کپ میں ہے. گلاس بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ, اور کپ بھی ہو سکتا ہے. ہیا فی الکوبی, کوب کے بارے میں ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے. کوب کی جمع اکوابن ہم نے پڑھی ہے, فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ, تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے, کوب کی جمع اکواب ہے. اسی طرح سے این الکرسی المکسور, ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں پہ ہے. این الکرسی المکسور, الکرسی موصوف, المکسور صفہ. ہوا ہونا کا, یہ وہاں پہ ہے. ہوا مبتدا اور ہونا کا خبر. اب آپ کے سامنے دوسرا یا انفیکٹ چھٹا جو ہے وہ ظرف آ گیا ہے, اور یہ کیا ہے, ہونا کا ہے.
اب ہونا کا جو ہے یہ عام عربی میں استعمال ہوتا ہے، ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں ہونا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس میں ایڈیشنل لام کا استعمال ہوتا ہے اور یہ بن جاتا ہے ہنالکا۔ اور یہ لی جو ہے اسے لام البعد کہتے ہیں۔ لام البعد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لام جو دور کے اشارے، جو دور کی چیز کی طرف دلالت کرتی ہے، یا جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، تو یہ اس میں لی کا استعمال ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں ہنالکا 9 ٹائمز استعمال ہوا ہے، 9 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں یہ ہناک کے طور پہ یا ہناکا کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہنالکا کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ معنی دونوں کا سیم ہوگا وہاں یا اسی جگہ پہ۔ اور اس کی ایک ایگزامپل قرآن مجید سے ہمارے سامنے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک آپ یا تو دعا کا سننے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو گرامیٹیکل پرسپیکٹیو سے ہمارے سامنے آ گیا کہ ہنالکا جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا وہاں کے یا اسی جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ انسان جب بھی کوئی نعمت دیکھے، جیسے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کے پاس فروٹس دیکھے جو کہ ان سیزنڈ تھے، یعنی وہ موسمی نہیں تھے، تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس وَأَنَّ لَكِ هَذَا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے کیا کیا وہاں پہ؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ کیوں آ گئے، کیسے آ گئے، اللہ نے اسے کیوں دے دیے، مجھے کیوں نہیں دیے؟ جی، قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی آپ وہ نعمت دوسروں کے پاس دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، جیسے اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا اور کوئی بھی ایسی نعمت ہے جو نہیں ہے، تو آپ دوسروں کی جب اولاد کو دیکھیں گے تو لا سمح اللہ، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، تو ہم نے وہاں پہ پھر کیا ہے، ہم نے وہاں پہ حسد نہیں کرنا، بلکہ زکریا علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا ہے، اور وہاں پہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا کوئی بھی ایسی نعمت ہے، اللہ پاک سے فضل مانگے، دعا مانگے، جو نعمت آپ دوسروں میں دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس لگتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم نے نہ تو حسد کرنا ہے، نہ ہی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، بلکہ ہم نے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔